बाइबल मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तलावत मत्ती की अंजील उसका 7 बाब 7 से 8 आयत की तलावत हम यूँ बाइबल में यूँ मरकूम है। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आइए खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की आवाज़ की तफसीर के लिए हम पास्टर जवेद जॉन को दावत देते हैं कि वो आएँ और खुदा का कलाम को पेश करें। आपकी भरपूर तारीफ। खुदावंद यीशु मसीह के कदूस और जलाली नाम में पास्टर जावेद जॉन आप सब की सलामती चाहता है। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने मुझे एक और मौका दिया, सेहत तंदुरुस्ती दी कि मैं उसके मुंह की बातें आपके साथ मिलकर सीख सकूं। काम से पहले एक छोटी सी दुआ करते हैं। बैरोबर के खाला को मालक अब्राहम असाब याकूब के खुदा तेरा शुक्र करता हूँ इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए। एक दूसरा तूने अपना रहम किया, अपना फजल किया, तेरे फजल की बदौलत आज मैं यहाँ हाजिर हूँ कि तेरे कलाम को लोगों तक शेयर कर सकूँ। मुझे अल्फाज की तकरीब अल्फाज का ज़ख़ीरा देना। जितनी देर मैं तेरे मुँह की बातें बयान करता हूँ तेरा मस्सा मुझ पर अच्छा रहे, और जितने भी जानी सोच हैं उन सब के लिए बड़ी बरकत की दुआ मांग लेता हूँ। मेरी मिन्नत को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम की वसीले से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे यीशु, आइए एक बार फिर जरा इस हवाला को देखते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। किताब मुक़द्दस में यूँ लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अजीज़, ये जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया है ये अनाजील में एक ख़ास अहमियत का हामिल है, और बहुत से बारहा हज़ारों साल से ये हवाला जात आपके सामने पढ़े जा रहे हैं, इसकी तफसीर भी आप सुनते रहते हैं। ये खुदा का कलाम ला तब्दील है। जो गैर मज़हब के जो लोग भी कहते हैं कि आपका कलाम बदल गया है, ऐसा नहीं है। और हर बार जब हम कोई भी यहाँ खुदा का खादम उन्हीं हवाला जात की तफसीर आपके सामने बयान करता है, तो हम सब उसमें से एक ना दो कोई नई बात ज़रूर सीखते हैं। बाकी जो भी खादमीन यहाँ कलाम देता है आप भी सब उससे वाक़िफ़ होते हैं। तो इसमें 3 बातें हैं जिनका जिक्र किया गया है। वो हैं मांगना यानी आस्क, सीख ढूंढना, और खटखटाना यानी नॉक करना। आस्क यानी मांगने से मुराद है गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करना, किसी से कुछ मांगना, और सीख मुराद से तलाश है ढूंढना, दरियाफ्त करना वगैरह। तो नॉक से मुराद है खटखटाना, या इसके लिए हम एक ज़रब लगाना भी कई दफ़ा नॉक के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 ख़ास बातें हैं जो इस हवाला में जिनका जिक्र हुआ है। तो मैं आपके साथ मिलकर इनको तीनों को सीखना चाहूँगा। हम सब इसमें से कलाम में से सीखेंगे कि इनका क्या मतलब है और ये क्या अहमियत रखते हैं।
پہلا اگر ہم دیکھیں تو جو اس میں پہلی بات ہے، جو پہلی ورس ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ کس سے مانگنا ہے، کیوں مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے؟ کس سے مانگنا ہے، کیوں مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے؟ ان تین باتوں کو ہم غور کریں گے کہ کیسے مانگا جا سکتا ہے۔ کیا ہم کسی اجنبی سے کوئی مانگ سکتے ہیں؟ اپنے بہن بھائی سے، ماں باپ سے، رشتہ دار سے ہی ہم کچھ مانگ سکتے ہیں۔ اور خدا جس کے ساتھ ہمارے آباء و اجداد سے ہمارا تعلق چل آ رہا ہے، ہمارا بھی اس سے تعلق ہے، ہم اس سے بھی ضرور مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے۔ اس نے ہمیں بیٹے بیٹیاں کہنے کا حق بخش رکھا ہے۔ متی رسول کی انجیل میں اگر ہم دیکھیں 7 باب اس کی آیت میں لکھا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ میرے عزیزو، وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، اس سے پتہ ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ مانگنے سے بیشتر ہی جانتا ہے اس کے بچے کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ اور پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کون سا باپ ہے اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا اس سے مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تم زمین برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہیں کیوں نہ اچھی چیزیں دے گا۔ اچھی چیزیں اسے پتہ ہے، وہ ہمارے دلوں مردوں کو جانتا ہے، وہ سب کل ہے، سب مختار ہے، اسے ہر چیز کسی کو اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ تو وہ اپنے علم کے مطابق جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، کون سی چیزیں ہمیں درکار ہیں، اور وہ اس کے مطابق ہمیں عنایت کرتا ہے۔ اس میں کبھی وقت لگ سکتا ہے لیکن وہ چیزیں ہمیں ضرور دیتا ہے۔ مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتاب مقدس سے آپ دیکھیں کہ یعقوب رسول کا خط اس کا 4 باب اس کی 2 اور 3 آیت میں لکھا ہے کہ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو، کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں، تم مانگتے ہو اور بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ یعقوب رسول یہاں پر ہمیں اس بات کا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مانگنا نہیں آتا، تم مانگتے ہو، بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ عیش و عشرت میں خرچ کر سکو۔ میرے عزیزو، آج کل ہمارا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہماری یہ ڈیزائر خواہش ہوتی ہے کہ مجھے فلانی چیز مل جائے، میرے فلانے بھائی کے پاس ہے میں اسے دیکھ لوں گا، مجھ سے بڑی گاڑی لوں گا، یا میری بہن کے پاس بڑا گھر ہے تو ہم بڑے پیسے مانگتے ہیں کہ میں دے دے اس سے بڑا گھر لوں گا۔ یہ ہمارے دل کی ایک بری نیت ہے، ہم صدقے دل سے اس سے نہیں مانگتے، یا کچھ ایسے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم ایک لیوش لائف گزار سکیں جو کہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے وہ مقدس یعقوب رسول کہتا ہے کہ تمہیں مانگنا نہیں آتا، تم کیوں نہیں پاتے؟ اس لیے کہ اچھی نیت سے نہیں مانگتے، تمہاری نیت صاف نہیں ہے، تم ان باتوں کے لیے مانگتے ہو جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ عیش و عشرت خدا کے نظر میں بالکل مقبول نہیں ہے، وہ ہمیں اس لیے دیتا ہے، تو اس لیے ہمیں دعا جو ہے ایمان کے ساتھ مانگنی چاہیے، وہ چیزیں مانگنی چاہیے کہ جو ہمیں وہ دے سکے، اس کی نظر میں جو سچی ہیں۔ جو کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جو دعا، اگر ہم متی رسول کی انجیل اس کا 21 باب 22 آیت میں لکھا ہوا ہے، جو دعا تم ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو مل جائے گا، اور جو ہم ایمان سے نہیں مانگتے، جو نہیں مانگتے وہ کیوں نہیں ملتی ہیں؟ وہ شک کے ساتھ مانگتے ہیں، اور کلام مقدس میں اس شخص کو 2 دلا کہا گیا ہے، اور اس کی مثال کچھ یوں دی گئی ہے کہ وہ سمندر کی موجوں کی مانند ہے، جو لہریں کبھی اوپر جاتی ہیں پھر نیچے موقوف ہو جاتی ہیں، اسی طرح اس 2 دل شخص کا ایمان ہے کہ کبھی تو وہ
بڑے ایمان میں ہوتا ہے تو بڑے ہائی لیول پہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں پتہ نہیں ہوگا نہیں، وہ پھر نیچے آ جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی یہ ایک کامن سی بات ہے، کئی دفعہ خدا سے کچھ مانگتے ہیں تو شک کرتے ہیں پتہ نہیں یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو میرے عزیزو یہ بات ہم نے شک کے ساتھ نہیں مانگنی، کیونکہ جس میں شک آ جاتا ہے وہ خدا کو بالکل پسند نہیں ہے اور وہ ہماری اس ریکویسٹ کو قبول نہیں کرتا۔ اور ہم نے دعا جو مانگنی ہے شکر گزاری کے ساتھ مانگنی ہے۔ میرے عزیزو خدا نے ہمیں بہت سی نعمتیں برکتیں دی رکھی ہیں، ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، لیکن ہر وقت ہم مانگتے رہتے ہیں۔ بے شک ہمارا مانگنے کا حق ہے، لیکن ان چیزوں کا بھی دیکھیں، ان باتوں کا بھی خیال کریں، وہ نعمتیں جو اس نے عطا کر رکھی ہے، وہ صحت تندرستی جو اس نے عطا کر رکھی ہے، اس کا بھی شکر کرنا ہم پہ لازم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کے لیے بھی اس کا شکر کریں۔ اور دوسری جو اس میں بات کی لکھی ہے، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ عزیزو جب ہم ڈھونڈتے ہیں اور پورے ایمان کے ساتھ تلاش کرتے ہیں تو ضرور پا لیتے ہیں۔ ہم کتاب مقدس میں سے اس بات کی تصدیق کرنا چاہیں گے۔ اگر ہم دیکھیں متی رسول کی انجیل، اس کا 9واں باب 18 سے 14 آیت میں اگر ان میں وہ لکھا ہوا ہے تو اگر آپ پڑھنے میں بھی پڑھنے سے ٹائم لگے گا۔ یہاں ایک عورت کا بیان کیا گیا ہے، وہ عورت جو 12 برس سے بیمار تھی۔ میرے عزیزوں اس کا ایمان تھا کہ میں یسوع کی پوشاک کو چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں گی۔ جو 12 برس سے اس کا خون جاری تھا، اگر ہم عبرانی میں دیکھیں تو اس بیماری کا نام باتھوسا تھا، اور اس کے لیے اس نے مصر یعنی الیگزینڈریا سے بھی ایک بڑی خاص دوائی منگائی، جس میں ایک درخت کی گوند ہوتی تھی، اس میں اس کو پھٹکڑی کے ساتھ ملا کر انگور کے شہد رس میں تیار کیا جاتا تھا، وہ بھی شفا نہ پا سکی۔ پھر اس نے ایران سے وہاں سے خاص مسالہ جات اور شہد، اس کا بھی ایک اس نے بڑی مہنگی دوائی تیار کی تھی، لیکن اس سے بھی شفا نہ ملی۔ کیوں؟ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بڑی مالدار عورت تھی اور اس نے اپنا بڑا روپیہ پیسہ حکیموں پہ خرچ کر لیا، لیکن اسے شفا نہ ملی۔ اب دیکھیں اس کی کنڈیشن دیکھیں ذرا آپ، کہ وہ عورت کہ جس کے بارے میں جب اس کو ناپاک تصور کیا جاتا تھا اور وہ شہر سے دور رہتے تھے، اور ان لوگوں کے آگے جب وہ چلتے تھے وہ خود ہی ناپاک کہتے تھا کہ لوگ ان کے سائے سے بچے۔ اتنا زبردست جو اس قانون کے بارے میں ان کے لیے تھا، اور یہاں تک کہ جو اس مرض میں زیادہ کوڑی ہوتے تھے ان کے گھنٹیاں لگی ہوتی تھی تاکہ لوگ اس سے پرے ہٹ جائیں۔ تو میرے عزیزو اس نے کیا کیا؟ اس نے سن رکھا تھا ایک شخص جس کا نام یسوع ناصری ہے، جو شفا کا منبع ہے، وہ شفا لینے بھی آئی، شفا کے منبع کو ڈھونڈنے آتی ہے۔ تو وہ دیکھیں کس حالت میں اتنا ہجوم ہے، لوگ ہیں، لوگ اس کو پاس نہیں آنے دے سکتے کیونکہ وہ ناپاک ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو ڈھونڈتی ہے، اس کے پاس آتی ہے، اس کی پوشاک کو چھوتی ہے۔ تو یسوع مسیح کیا کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے؟ کس نے مجھے چھوا؟ وہ کہتے ہیں استاد اتنی بھیڑ تو اس پہ گری جاتی ہے، تو اب کیا بتا سکتے ہیں کسی نے؟ کہتے نہیں، مجھ میں سے قوت نکلی ہے، کیونکہ وہ قوت کا منبع ہے، شفا کا منبع ہے۔ یسوع مسیح تو سب جانتے تھے، لیکن وہ اس حقیقت کو جاننا سب کے سامنے، اس کے ایمان کا اظہار وہ بیان کرنا چاہتے تھے، اس کے ایمان کی سچائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتے تھے، تاکہ اس کے وسیلہ سے دوسرے لوگوں کا بھی ایمان پختہ ہو۔ انہوں نے یسوع نے بھیڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا کس نے مجھے چھوا؟ وہ بیچاری عورت ڈرتی بڑی سیاحی اس کے پاس کہ اس نے یسوع سے کہا کہ میں نے آپ کی پوشاک چھوئی ہے۔ تو یسوع نے کہا جا بیٹی سلامت جا، اس برس سے بچی رہ۔ بات یہاں یہ اب کریں کہ ڈھونڈنا، کس طور سے اس نے یسوع کو ڈھونڈا؟ اس کے پیچھے آئی، اس نے کوئی خوف نہیں کیا، کسی بات سے نہیں ڈری کہ لوگ کس طرح اس کے پاس جاؤں گی۔ تو جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہم اسے پا لیتے ہیں۔ یہاں اس نے یسوع کو ڈھونڈا اپنی شفا
پا لی. اس نے شفا کو نہیں ڈھونڈا, شفا کے منبع کو ڈھونڈا. آج کل ہمارے اتنے ترسیل ہو رہے ہیں, دوائیاں شفائیاں, وہ ہونے چاہیے, لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم شفا کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, شفا کے منبع کو نہیں ڈھونڈتے. کہ ہم کہتے ہیں ہمیں شفا مل جائے, ہمیں یسوع بے شک نہ ملے. میرے عزیزو, اس شفا کو ڈھونڈنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس منبع کو, جب شفا کا منبع ہمارے پاس ہوگا تو ہمیں شفا مل جائے گی. ایک اور حوالہ ہم اس کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں, متی رسول کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے, ایک کنانی عورت کا ذکر ہے. دیکھو ایک عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی, اے خداوند ابن داؤد, مجھ پر رحم کر, ایک بدبو میری بیٹی کو بوس کر دیا. وہ اپنے ملک کی سرحدوں سے نکلی باہر. اب یہاں آپ جانتے ہیں کہ آج کل میں کسی ایک ملک کی سرحد سے دوسرے ملک کی سرحد میں جانا کتنا مشکل ہے, لیکن وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلی. کس لیے نکلی؟ اپنی بیٹی کی شفا کے لیے. وہ یسوع کے پاس آتی ہے. آپ سارے اس واقعے سے جانتے ہیں کہ وہ جب اس کے پیچھے چلا رہی تو شاگرد کیا کہہ رہے ہیں, اے استاد اس کو فارغ کر, یہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے. لیکن یسوع مسیح نے ادھر بھی ان کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے اس عورت کو اپنے پاس آنا دیا. جیسے آپ جانتے ہیں یسوع مسیح کو بیماروں پر شفا کرنے کا اختیار ہے, اسے بدروحوں کو نکالنے کا اختیار ہے, مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار ہے. تو بھئی جتنی بھی چیزیں, ہوا پانی, سب پہ اختیار رکھتا ہے. اختیار محکم صرف ایک ہی شخص ہے جس کا نام یسوع ناصری ہے, اس کے پاس ہے. اور دنیا میں کوئی ایسا معبود نہیں آیا جس کے پاس یہ سارے اختیارات ہوں. تو میرے عزیزو, جب ہم بات کر رہے ہیں ڈھونڈنے کی, تو دیکھیے کس طور سے وہ اپنے ملک کی سرحد پار کر کے ڈھونڈتے ہوئے اس نے سن رکھا تھا کہ ایک شخص جس کا نام یسوع ناصری ہے, وہ ان ساری باتوں کو رفع کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے. اسی لیے وہ اس کے پاس آتی ہے کہ میں اس سے میری بیٹی شفا پا جائے. اور جیسا آپ جانتے ہیں یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جا تیرے ایمان کے مطابق ایسا. وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت اس کی بیٹی جو ہے شفا ہوا. سارا عزت و جلال یسوع مسیح کا نام کو, وہی شافی ہے, وہی قدرت والا ہے, ہر کام پر اس کی قدرت ہے. اور اگر ہم تیسرا اس کا دیکھیں تو لکھا ہے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. میرے عزیزوں, اگر کتاب مقدس میں دیکھیں تو مکاشفہ 3 باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے, دیکھ میں دروازے میں کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں, اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. میرے عزیزو, کیا یسوع بھوکا ہے؟ اسے ہمارے کھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں. وہ اس لیے جاؤ, وہ ہمارا کچن کا یا ڈائننگ روم کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہا, وہ ہمارے دل کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. ہمارے دل کے اندر آنا چاہتا ہے, ہمارے دلوں کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے. اسے پاکیزگی چاہیے, دل کی پاکیزگی چاہیے. اسے ہمارے دروازوں کی یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمارے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ پاک ہے, وہ ہمیں بھی پاک رکھنا چاہتا ہے, اور ہر پاک چیز اسے پسند ہے. اور جب تک کوئی پاک نہ ہو اسے پسند نہیں آ سکتا. تو میرے عزیزو, دروازہ, دل کے دروازے کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر دنیاوی دروازوں کی بات نہیں ہو رہی. ایک واقعہ کہ ایک آدمی تھا, وہ بہت سخت بیمار ہو گیا, کوئی علاج نہیں, اس کے لیے ڈائیگنوز ہو رہا. تو ڈاکٹروں نے یا کسی نے سے کہا کہ جب بہت تیز بارش ہوگی نا تو اولے پڑیں گے, تو اولے جمع کر لینا, اس سے تیرا علاج ممکن ہے. وہ بڑی مشاہدہ دعائیں کرتا رہا. ایک وقت آیا کہ بارش ہوئی, بڑے اولے پڑے, وہ جلدی سے بھاگا گیا اور ایک برتن رکھ کے آ گیا. جب بارش باندھی اس نے جا کے دیکھا تو اس میں کوئی بھی اولا نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ اس نے اس کا ڈھکنا نہیں اٹھایا تھا. جب تک ہم دروازہ نہیں کھولیں گے ہمیں برکت نہیں مل سکے گی. اس نے اس کا ڈھکنا, دروازہ اس کو کہہ رہے وہ نہیں کھولا, اس لیے اسے برکت نہیں ملی. تو میرے عزیزو, لازم ہے کہ اپنے دلوں کو کھلا رکھیں تاکہ یسوع ہمارے دلوں میں آ سکے. اسی طرح ہم لوکا رسول کی انجیل 11 باب
اور اسی 9 سے 5 آیات ہیں، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس والا میں ایک آدمی کا ذکر ہے کہ وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرا ایک دوست رات کو آیا، مجھے 3 روٹیاں دے۔ وہ جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ مجھے 3 روٹیاں دے تاکہ میں اپنے دوست کو کھلاؤں۔ اور جو جس کے پاس جاتا ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا ہے، لڑکوں کے ساتھ سو رہا ہے، لیکن لکھا ہے کہ وہ ایسا نہیں، اس نے کہا کہ نہیں تو جا، میں تجھے نہیں دے سکتا۔ جب ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو ضرور دروازہ ہمارے لیے کھلتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم نے راست بازی کے ساتھ دروازے کو کھٹکھٹانا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ دروازہ ہمارے لیے نہ کھلے۔ میرے عزیزو، ہمیں اس میں یہاں ہم 5 سست واقعوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی سستی کے لیے اپنا سامان نہ لیا اور دروازہ ان کے لیے بند ہو گیا، وہ کھٹکھٹاتی رہی تو دروازہ نہیں کھلا۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ جب ہمیں اپنے آپ کو اکوپڈ کریں، اپنا ساز و سامان اپنے پاس رکھیں کہ جب بادشاہ ہے دروازہ ہم کھٹکھٹائیں تو دروازہ ہمارے لیے کھل جائے۔ تو ہمیں ان تمام باتوں کا پہلے ہی سے اپنا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کھٹکھٹاتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع ہمارا شہباہ ہے، ہم اس کی بھیڑیں ہیں۔ وہ کہتا ہے بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ اس نے آپ کو اپنے آپ کو دروازے سے تشبیہ دی ہے، تو دروازہ اس میں ہم کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ جب ہم راستی لوگ ہیں، پاک ہوں گے، اسی طور پر ہم اس دروازے میں سے داخل ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ میرے عزیزو، ہمیں راست باز ہونا چاہیے، راستے کو اپنے دل میں رکھیں۔ بعض اوقات ہم مانگتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، مگر ہماری دعا نہیں سنی جاتی۔ کیوں نہیں سنی جاتی؟ اس لیے کہ خدا کو پتا ہے کہ ہمیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، ہماری خواہش تو ہوتی ہے کہ ہمارے مطابق ہو، میرے جی اٹھنے کا، پیدا ہونے کا ایک دن تھا اور میرے مرنے کا بھی ایک دن ہے۔ اس دوران جتنے واقعات ہیں وہ سارے خداوند یسوع مسیح کو پتا کہ میں نے اس کی ضروریات کو کیسے پوری ہونا ہے۔ میری خواہشات تو لامحدود ہو سکتی ہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ کس طور پہ میں نے اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ آس یعنی مانگنے کے منہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور سیکھ یعنی ڈھونڈنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، اور کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ یوں تو ہمارے جسم میں بہت سے اذان ہیں جو لازم و ملزوم ہیں، ہر ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹڈ ہے، لیکن یہ 3 جو ہیں، ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ جو ہیں، یہ پاک صاف ہونے چاہیے۔ پاک ہماری زبان ہوگی، جیسا پاسٹر صاحب نے بھی پچھلے دنوں زبان کے بارے میں بتایا کہ ہماری زبان میں کوئی چھال نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم اچھی زبان سے اس سے مانگیں گے تو وہ ہوگا۔ ہماری آنکھ، کتاب مقدس سے لکھا، آنکھ تمہارا نور ہے، تمہاری زندگی کا نور ہے، اسی سے ہم روشنی کو دیکھتے ہیں۔ ہماری آنکھ بھی، اس میں بھی کوئی ایسا گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ہاتھ بھی کوئی ایسی بدی میں ملوث نہ ہو، تاکہ ہم جو ہے جو بھی چیز ہم ان سے مانگے اس کی مانند ایسے وہ نہ ہوں کہ ہم ان سے کچھ نہ لے سکیں۔ میرے عزیزو، وقت نزدیک ہے۔ جیسے کہ وہ بار اس نے کہا کہ میں چور کی مانند آ جاؤں گا، لیکن ہم کتنی بار ان باتوں کو سنتے رہتے ہیں کہ وقت نزدیک ہے، لیکن جو نشانیاں بتائی گئی تھی آخرت کی، اب دیکھ لیجئے، سیلاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، قومیں ایک دوسروں پر چڑھائیاں کر رہی ہیں، لکھا ہے کہ تم ٹھوکر کھاؤ گے، اپنے عبادت خانوں سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ ابھی آپ کے سامنے سانا جڑا والا کا واقعہ ہوا، ہم اپنے عبادت خانوں سے خارج کر دیے گے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو آج کل بے راغبی کی انتہا ہو رہی ہے، اس سے بچے۔ آئیے ایسے وقت میں ہم سب اپنے آپ پر نظر کریں، اپنی نفرتوں پر نظر کریں،
اپنے ظاہر و باطن کو ایک رکھیں. ظاہراً ہمیں کسی کی تعریف کر رہے تھے, ہمارے باطن میں ایسا نہیں ہوتا. ہم مسیحی محبت میں جڑے رہیں. ڈاکٹر مشتاق مسیح صاحب اکثر کہتے تھے کہ ہم مسیحی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ گٹھے ہوئے انسان ہیں. We are interconnected like a chain. ہم ایک زنجیر کی طرح ہیں. میرے عزیزو, اس زنجیر کو توڑنے نہ دیں. مسیحی محبت میں سب ہم بہن بھائی ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے مسیحی محبت رکھیں. آئیے اپنی زندگیوں پر غور کریں. ہم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیا ہم میں کوئی ایسی بات ہے کہ ہم اس پر جب ہم پر یہ وقت آئے تو ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو پورا نہ کر سکیں. آج خداوند مجھے اور آپ کو زندگی کی رفشیں بدلنے کا موقع دے اور ہم سب اس کی باتوں پر عمل کر سکیں. آمین. خداوند آپ کو برکت دے.